जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का हो। आज जो मेरा सरमन है वो है खजूरों का त्योहार। तो तमाम आलमगीर कलीसिया को और कलीसिया पाकिस्तान को भी मेरी तरफ से खजूरों का त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो। जो तलावत है वो है मत्ती की अंजील, उसका 21वां बाब, पहली आयत से लेकर 14 आयत तक, और इसके साथ साथ यूहन्ना की अंजील 12 बाब 13 से 19 आयत तक। और सिर्फ एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि खजूर की डालियाँ ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदाम के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए। मेरे अजीज़ों, आज हम खजूरों के त्योहार के तल्लुक़ से कुछ सीखेंगे। मसीहत में बहुत सारे त्यौहार आते हैं जिनमें ईद मिलादुल मसीह है, ईद सऊद है, ईद क़यामतुल मसीह है, और फिर मुबारक जुम्मा है, और फिर खजूरों का त्योहार। आज जो मेरा मज़मून है वो है खजूरों के त्योहार का मुकाशा। खजूरों के त्योहार की मेरे अजीज़ों जब बात करते हैं तो इस बात को याद रखें कि ये एक नबूवती त्योहार है, एक नबूवती संडे है, और ये हमें इस बात की पहचान करवाता है कि यीशु मसीह कौन है। बाकी सारे त्यौहार शायद दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन जब हम खजूरों के त्योहार का मुतालिया करते हैं तो हमें इस बात की समझ आती है कि ये दोबारा आएगा। जब मत्ती की अंजील का हम मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जैतून के पहाड़ से नीचे उतरे हैं। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में हम जानते हैं कि बहुत सारे पहाड़ों का जिक्र है, हरमोन के पहाड़ का, और हम देखते हैं कोई सीना और खुदा कोई मोरिया, मतलब ये सारे हमें कुछ ना कुछ हमें बताते और सिखाते हैं। लेकिन जैतून के पहाड़ की आखिर में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये उसी पहाड़ पर उतरेंगे। और ख़ास तौर पर जब हम खजूरों के त्योहार की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तमाम लोगों ने यीशु मसीह को वेलकम कहा, होशाना कहा, उसके नारे लगाए, और हम देखते हैं कि अपने चादरें उन्होंने बिछाई, खजूर की डालियाँ भी बिछाई, और भी हरे दरख्तों की डालियाँ बिछाएंगी यीशु मसीह को बादशाह को वेलकम कहने के लिए। हमेशा हमारी ज़िंदगी में भी इस बात को याद रखें कि हमारे दिल हमेशा उस बादशाह के लिए, जो कि बादशाहों का बादशाह है, हमेशा खुले रहने चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह से जुलूस के साथ यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो उसके बाद वो फिर हैकल की तरफ जाते हैं और हैकल को साफ करते हैं। बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन जब हम इसके रेवलेशन की बात करते हैं, मुकाशे की बात करते हैं, तो अगर हम हबार 23 बाब पढ़ें, उसकी 39 वर्स से लेकर 43 तक, तो यहाँ पर एक ईद मनाई जाती थी जिसे खैमों की ईद कहा जाता था। और इसमें जो बनी इसराइल के लोग थे ये खैमों में जाकर रहते थे और अपने बियाबानी सफ़र को याद करते थे। और ख़ास तौर पर ये फसल की कटाई की अलामत भी थी, और 1000 साला बादशाहत के भी ये अलामत थे। और इस ईद के बारे में, जो खैमों की ईद थी, इसके बारे में हुक्म था कि ये 7 दिन तक मनाई जाए। और ख़ास तौर पर जब लोग जुलूस की सूरत में, इस ईद में भी लोग जुलूस की सूरत में आते थे और इसमें ज़बूर गाते थे। ज़बूर 113 से लेकर ज़बूर 118 तक ये खुदाम की हम्द करते थे, तारीफ़ करते थे। और उनके एक हाथ में, इस बात को याद रखें कि जब वो ये ईद मनाते थे तो उनके एक हाथ में खजूर की डालियाँ होती थी और दूसरे हाथ में बैद मजनू की डालियाँ, शायद उसको हम सफ़ेदे का दरख्त भी कह सकते हैं। तो एक दोनों हाथ में फ़र्क डालियाँ होती, यानी एक तरफ खजूर की डालियाँ और एक तरफ बैद मजनू की डालियाँ होती थी। जब हम खजूर की बात करते हैं, मेरे अजीज़, इस बात को याद रखें, तो खजूर जो है ये हमारी ज़िंदगी में फतह की अलामत है, खुशी की अलामत है,
برکت کی علامت ہے اور صحت کی علامت ہے۔ اور جب ہم بیض مجروم یعنی کہ ویپنگ ویلو کی بات کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر دکھ کی، پریشانی کی، مشکل کی اور آنسوؤں کی یہ نمائندگی کرتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے سیکھنی ہے کہ اچھے برے حالات میں ہم نے اپنے خدا کی پریز اینڈ ورشپ کرنی ہے۔ ہمارے حالات کیسے بھی کیوں نہ، ہماری کنڈیشن، ہمارا اسپرچل سٹیٹس کیسا بھی کیوں نہ، ہم غریب ہیں، امیر ہیں، مسکین ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن ہر طرح کے حالات میں ہم نے اپنے خدا کی تعریف کرنی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم اس کی حمد کے لیے، اس کی تعریف کے لیے بنائے گئے۔ اور اس کے اندر ایک بہت بڑی، جب ہم پریز اینڈ ورشپ کرتے ہیں تو میرے عزیزوں اس کے اندر ایک بہت قوت اور طاقت پائی جاتی ہے۔ اس ہتھیار کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اور یہ ایک پکچر تھی کھجوروں کے اتوار کی، یہ ایک دھندلا سا آئینہ تھا جو کہ ہمیں کھجوروں کے اتوار کی طرف لے کر جا رہا تھا، جس کو ہم منا رہے ہیں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کو ہم مناتے ہیں۔ اور اگر ہم پہلا سلاطین اس کا 6واں باب پڑھیں اور اس کے 29 سے 35 آیت پڑھیں تو میرے عزیزوں وہاں پر بھی ہمیں پہلے بیرونی سیر، جب ہم ہیکل کی بات کرتے ہیں تو بیرونی سیر، پھر پاک مکان، پھر پاک ترین مقام، اور جب ہم ہیکل کے اندر ہم دیواروں پر بھی دیکھتے ہیں کہ سونا، پاک ترین مقام میں سونا، کروبے، اور جب ہم اس کے اندرونی دروازوں پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں کھجور کی ڈالیاں میرے عزیزوں، اور یہ پاک ترین مقام میں ہمیں نظر آتی ہیں، جہاں پر خدا کا جلال، جہاں پر خدا کا عبر، جہاں پر خدا کی حضوری، اور جہاں پر خدا کی عہد کا صندوق، اور جہاں پر فرشتوں کو بھی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ عہد کے صندوق کے سامنے بھی کھجور کی ڈالیاں ہیں، یعنی کہ اتنی ہم اہمیت ہے جب ہم کھجور کے اتوار کو مناتے ہیں۔ تو باہر میں بھی خداوند اپنے خدا کے سامنے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ عید منانا، اور پھر اس کے بعد ہم جب ہیکل میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور اگر ہم مکاشفہ 7 باب اس کی 9 آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی یہ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور بارہ کے آگے کھڑی ہیں، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتے ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور بارہ کی یہاں پر ہم تعریف دیتے ہیں۔ بیسیکلی ہم پھر سے دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں ایک تو ہم متی کی انجیل میں، یوحنا کی انجیل میں، ادر جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کھجوروں کا اتوار، پھر ہم احبار کی کتابیں میں دیکھتے ہیں، اور پھر ہم جب مکاشفہ کی کتاب میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی لوگوں کے ہاتھ میں کھجور کی ڈالی ہے۔ اس لیے یہ ایک بڑا اسپیشل دن ہے، اور یہ ایک نبوتی سنڈے ہے، یہ ایک نبوت کی بات ہے، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، اس کی پیدائش کی، اس کی خدمت کی، اس کی کروسیفیکیشن کی، اس کے دکھوں کی، تو ہمیں پورے پرانے عہد نامہ میں ایک پکچر دکھائی گئی، ایک پورا ریولیشن دکھایا گیا، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ جب ہم یسوع کی بات کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ اچانک نہیں ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طرح سے، جتنی بھی قربانیاں ہیں یا جو کچھ بھی تھا، ان کا مرکز یہ تھا، وہ ایک موٹر وے آپ کا لے، وہ ایک موٹر وے تھا جو کہ ہمیں مسیح کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ تو جو کھجوروں کے اتوار کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے بھی ہمیں ماضی میں بھی، پریزنٹ اور فیوچر میں بھی ہمیں اس کی باتیں نظر آ رہی ہیں۔ میرے عزیز بات کو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کے بعد تمام بنی اسرائیل کے لوگ مختلف حالات کی وجہ سے تتر بتر ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 1948 میں پھر سے اسرائیل بنتا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جب یہ مختلف ملکوں میں جب یہ تہوار مناتے ہیں، جب یہ عید مناتے تھے، تو ایک بات یہودی جو کہتے تھے، جو ہر دفعہ یہ کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہوں گے، نیکسٹ ٹائم ان یروشلم۔ 1948 میں یہ بنا، لیکن اس سے پہلے جب یہ بکھرے ہوئے تو ایک سٹیٹمنٹ یہ جاری کرتے تھے کہ نیکسٹ ٹائم ان یروشلم، یعنی کہ اگلی مرتبہ یروشلم میں ملاقات ہوگی۔ اور آج چرچ کو بھی یہی کہنے کی ضرورت ہے کہ اگلی دفعہ
ہم بھی نئے یروشلم جو کہ آسمان سے اترے گا اس میں ہوں گے۔ کھجوروں کا تہوار ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، جب بادشاہ آنے والا ہے اور ہم پڑھتے ہیں ریپچر کے بارے میں اور سیکنڈ کمی کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک جب ریپچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو یسوع پوشیدہ طور پر ایمانداروں کو نظر آئے گا اور ان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن جب ہم سیکنڈ کمی کی بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح کلیسیا کے ساتھ جب زیتون کے پہاڑ پر بادلوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آئیں گے تو ہر ایک آنکھ اپنے بادشاہ کو دیکھے گی۔ ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کلیسیا کے ٹھائے جانے کے لیے تیار کریں، اپنے بادشاہ کی آمد کے لیے تیار کریں۔ یہ سارے تہوار، یہ ساری چیزیں ہمیں یہ وارننگ دیتی ہیں، یہ ہمیں تیاری کا ایک آپ کہہ لیں کہ یہ الارم بجا رہی ہے ہماری زندگی میں کہ ہم روحانی طور پر ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں، تاکہ ہم مسیح کی آمد کے لیے اور اس بادشاہ کو جس کی پوشاک پر لکھا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا، جبکہ وہ آنے والا ہے، تو اسپرچولی ہمارے خاندان کلیسیا کا وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ میرے عزیز بات کو یاد رکھیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ بڑی بھیڑ بڑے زور و شور سے چلا رہی تھی، چادریں بچھا رہے تھے، بہت کچھ کر رہے تھے۔ تو میرے عزیز بات کو یاد رکھیں کہ ہمیشہ ہم جو ہمارے دل ہیں یسوع کے لیے کھلے رہنے چاہیے، اس کے کاموں کے لیے، اس کا کام کرنے کے لیے ہمارے دل بھی کھلے رہنے چاہیے، ہمارا ہاتھ بھی کھلا رہنا چاہیے۔ ان لوگوں نے اپنے کپڑے بچھائے۔ کپڑا جو ہے یہ ایک عزت کی بات ہوتی ہے۔ ڈالیاں جو ہیں، ہرے درخت، کھجور کی ڈالیاں، یہ ایک خوشی کی علامت ہے۔ خوشی کے ساتھ ہمیں خدا کی خدمت کرنی ہے اور خوشی کے ساتھ ہم نے مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں بھی میرے عزیزوں قبول کرنا ہے کہ بہت بڑی بھیڑ ہے میرے عزیزوں۔ اس بات کو یاد رکھیں، خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے بادشاہ کو، خدا کے بیٹے، خدا کے بڑے خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے سکے۔ اس کا پرپز ہی یہی تھا، اس کے آنے کا مقصد یہی تھا۔ پہلی آمد میں اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہمیں گناہوں سے تو نجات دے، اور دوسری بار اس کے آنے کا جو مقصد ہے، کیونکہ وہ پھر آنے والا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیار کریں، اور دوسری بار جو اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دلہن جو تیار ہوئی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر جا سکے۔ تو اس لیے ہمیں بڑا ضروری ہے، خاص طور پر میرے عزیزوں، یہ ایک زبردست بلاوا ہے ہمارے لیے۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کہانی بیان کی گئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دعوت دی گئی کہ وہ ضیافت میں شامل ہوں، لیکن بہت سارے لوگوں نے، کسی نے کہا میں نے زمین خریدی ہے، کسی نے کہا میں نے شادی کی ہے، کسی نے کہا میں نے بیلوں کی جوڑی خریدی ہے۔ تو بہت سارے مفروضات، بہت سارے بہانے تھے، لیکن اس دعوت اور اس ضیافت میں وہ شامل نہیں ہوتے۔ میرے عزیز بات کو یاد رکھے، آج بھی خداوند کے دروازے کھولے ہیں۔ جیسے ہم نوح کی کشتی کا دروازہ کھولا، تاریخ کے وقت بند ہو گیا، لیکن ابھی فضل کا دور ہے، ابھی پاک روح کا دور ہے۔ ہمارے لیے دروازے، ضیافت کے دروازے، کالنگ کے دروازے، بلاہٹ کے دروازے کھلے ہیں۔ تو ہم نے اس موقع پر، کھجوروں کے تہوار پر، اگر ابھی تک آپ نے دل نہیں کھولا، آپ کی زندگیاں تیار نہیں ہیں، یا کسی طرح سے کوئی گناہ زندگی میں ہے یا کوئی رکاوٹ ہے، تو میں آپ سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو آج ہی اس بات کے لیے تیار کریں کہ جب بادشاہ پھر سے آنے والا ہے، یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کنگ آف گلوری ہے، جو لارڈ آف لارڈ ہے، وہ پھر سے آنے والا ہے۔ تو اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہوا میں اڑ کر ہم اس کا استقبال کر سکیں۔ ہر روز تیاری کا دن ہے، اور ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کب بادشاہ ہمیں لینے کے لیے آ جائے گا۔ جب بھی موقع ملے، جہاں پر بھی موقع ملے، ہم کیسے خدا کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو کھول سکتے ہیں؟ سمپل طریقہ ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، کیونکہ جب وہ پہلی بار آیا تو پرپز ہی یہی تھا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس کا اپنے شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ ہم کچھ دنوں کے بعد ہم مبارک جمعہ منانے کو ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم عید قیامت المسیح منائیں گے۔ تو یہ ایک بہترین تہوار جو ہیں، یہ بہترین موقع ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے زندگی میں کچھ چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں
یا ہم نے ان کا اپنی زندگی میں نہیں لیا ہے، تو موقع ہوتا ہے کہ یہ جو سرمنز انہوں دنوں میں دیے جاتے ہیں، مطلب خدام دیتے ہیں، تو اب پرپز یہی ہوتا ہے کہ جس کسی نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، قبول کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ پرسنل سیویئر یسوع مسیح کو قبول کرنا، یہ ہے دروازوں کو کھولا، اور پھر ہی ہم اپنے بادشاہ کو ویلکم کہہ سکیں گے۔ اور خاص طور پر جب ہم اعمال 1 باب اس کی 10-11 آیت پڑھتے ہیں تو زیتون کے پہاڑ پر یسوع مسیح ہم سب جانتے ہیں کہ اس پہاڑ پر سے وہ اٹھائے گئے تھے آسمان پر زندہ ہونے کے بعد، اور وہاں پر جو شاگرد کھڑے تھے انہوں کہ یہی یسوع جو تمہارے پاس ہے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا۔ یعنی کہ بائبل مقدس کی ایک اور خوبصورتی ہے کہ جو نبوتیں اس میں کہی گئی ہیں کافی پوری ہو چکی ہیں، اور جو رہتی ہیں وہ بھی پوری ہونے والی ہیں۔ یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں، خدمت کے بارے میں، اس کے دکھوں کے بارے میں، اس کے مرنے جی اٹھنے اور پھر سے دوبارہ آنے کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، ہزاروں سال پہلے، کئی سو سال پہلے باتیں کی گئی ہیں، اور لیکن وہ دیکھیں کہ پوری ہو رہی۔ کس قدر خدا کا خوبصورت کلام ہمارے پاس ہے، کس قدر خوبصورت باتیں اس کی ہمارے پاس ہے۔ تو اس لیے اب جب یہ کہا گیا ہے کہ وہ پھر سے آنے والا ہے، تو تمام خدام جو پوری دنیا میں ہیں اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اب جو وقت ہے مسیح خدام کی دوسری آمد کا، یہ بہت نزدیک ہے، اور اگر اس میں دیر ہے تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ چرچ ابھی اس جگہ پر نہیں ہے، دلہن اس جگہ پر نہیں ہے، دلہن ویسی تیار نہیں ہے کہ جس کو لینے کے لیے دلہا آ رہا ہے، اور ابھی غیر قوموں کے بیچ میں بھی منادی کا کام رہتا ہے۔ اس لیے بڑا ضرورت ہے کہ جتنے بھی خدام ہیں، ایماندار ہیں، ایماندار سے ایماندار پیدا ہوں، خادموں سے خادم پیدا ہوں، تاکہ وہ سارے قوم اور قبیلے جو ابھی پوری دنیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں یا کسی بھی ملک دنیا کے حصے میں رہتے ہیں، ان تک انجیل کا پیغام پہنچ سکے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کس نہ کسی طرح سے ہم مسیح یسوع کے بارے میں بتائیں، یسوع کی قربانی کے بارے میں بتائیں، یسوع کے لہو کے بارے میں بتائیں۔ میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کی بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کرنا ہے۔ اور خاص طور پر میرے عزیز بات کو یاد رکھیں، جیسا کہ زکریا 14 باب اس کی پہلی 4 آیات میں لکھا ہے کہ مسیح خداوند زیتون کے پہاڑ پر اتریں گے، اور پھر وہ پہاڑ پھٹ جائے گا اور شمال جنوب کی طرف ایک وادی بن جائے گی، اور پھر وہ اس گولڈن گیٹ کی طرف میرے عزیز ہو جائیں گے، اور وہاں پر جا کر اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو بچائیں گے، کیونکہ ہر مجدون کی لڑائی ہوگی، اور یروشلم کو غیر قوموں نے گھیرا ہوا ہوگا، اور پھر جب وہ خداوند کو پکاریں گے اور خداوند پھر بادلوں پر آئے گا اور اپنے لوگوں کی مدد اور رہنمائی کرے گا۔ میرے عزیز کو یاد رکھیں، اگر ہم زکریا 14 باب پڑھیں تو وہاں پر ہمیں اس کی 16 اور 17 آیت میں یہ ملتا ہے کہ یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بہ سال بادشاہ رب الفار کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے، اور دنیا کے تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الفار کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے، مینہ برسے گا۔ یعنی کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر ایک گھٹنا یسوع مسیح کے آگے جھکے گا۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا، ایک وقت آئے گا کہ وہ چھاتی پیٹیں گے، روئیں گے، ہم نے کیوں توبہ کے پیغام کو ریجیکٹ کیا، ہم نے کیوں خدا کے بیٹے کو ریجیکٹ کیا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ یسوع مسیح کو بھی میرے عزیزو سجدہ کریں گے۔ اور مکاشہ اگر 19 باب پڑھے تو وہاں پر اس کی 11 سے 16 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی
چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف پہن کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے ہیں، اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے کا۔ اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا بندوں کا خدا۔ اب پھر سے میرے عزیزوں، یہ جتنے بھی باتیں لکھی ہیں اب یہ پھر سے وہ بہت جلد وقوع پذیر ہونے والے ہیں۔ تھوڑی سی ہسٹری کو پڑھ کر دیکھیں تو جب یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر اتریں گے اور پھر وہ یروشلم کی طرف جائیں گے، تو خاص طور پر 1540 میں، جسے ہم گولڈن گیٹ کہتے ہیں، ابھی وہ بند ہے، اور 1540 میں سے گولڈن گیٹ کو بند کیا گیا تھا، کیونکہ جس بادشاہ نے اسے بند کیا تھا اس کو پتا تھا کہ یہودیوں کا یہ ایمان ہے کہ مسیح اس میں سے داخل ہوگا۔ اس کے بعد اس کو بڑی کوشش کی گئی ہے اس دروازے کو کھولنے کی، لیکن کھولا نہیں۔ لیکن جب یسوع مسیح آئے گا تب میرے عزیزوں، یسوع بادشاہ اس گیٹ سے شہر میں داخل ہوگا، اور پھر ہم کہیں گے رب خداوند بادشاہ ہے، او جلالدہ بادشاہ ہے۔ میرے عزیز بات کو یاد رکھیں، کھجوروں کا تہوار ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے۔ لکھا انہوں نے نعرے لگائے، اے بادشاہ ہمیں بچا، ہوشانہ ہوشانہ۔ ہم نے پریز اینڈ ورشپ کرنے ہیں، اپنے دلوں کو خداوند کے لیے کھولنا ہے، اپنے دلوں کو خداوند کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنے ہیں، 1000 سالہ بادشاہت کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو ریپچر کے لیے تیار کرنا ہے، ہمارے خاندان تیار ہوں، اور ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم فیس بک پر چیزیں دیتے ہیں، شیئر کرتے رہتے ہیں، تو دس از دا ٹائم کہ ہم جلال کے بادشاہ کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ادر نیشن کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اس کے بادشاہ بڑھتی چلی جائے، اس کے لوگ بڑھتے چلے جائیں، اور ایک وقت آئے کہ ہم پھر 1000 سالہ بادشاہت میں داخل ہو سکیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کھجوروں کا اتوار آپ سب کو پھر سے بہت بہت مبارک ہو۔ اپنے آپ کو اسپرچولی تیار کرتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ اور ابھی تک آپ کی زندگی میں نجات کا تجربہ نہیں ہوا تو آج میں اس ٹی وی نیٹ ورک کے وسیلہ سے آپ سے درخواست کرتا ہوں، بے شک آپ کسی بھی مشن سے تعلق رکھتے ہیں، یسوع مسیح کسی مشن کو لینے نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس کو لینے آ رہا ہے جس نے اس کے کفارے کو قبول کر لیا ہے، جس نے اس کے راست بازی کو پورا کر دیا ہے، اور جو اس کے قیمتی لہو سے دل چکا ہے۔ God bless you and God bless your family. Thank you very much.